अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में नई वीडियो क्लिप के साथ हाजिर हूँ। इस वाली क्लिप में सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं, लेकिन मटेरियल काफ़ी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। बुनियादी तौर पे इस वीडियो में मैं जो इंसानी नफ्सियात का रोज़मर्रा के हवाले से निचोड़ है वो नॉन टेक्निकल सादा ज़बान में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि जो इंसान है उसके जो मुख्तलिफ लेवल कंसिडर किए जा सकते हैं इंसानियत के हवाले से, तो वो क्या लेवल हैं। और फाइनली आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि अच्छे लीडर्स में कौन सी कुछ ख्वास जो हैं वो तबाही का सबब बन सकते हैं और कौन से कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बहुत ही खुश आइंद और तरक्की का सबब बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपको इस इंसानियत के इस सर्कल में मैंने 12 जो है वो पॉइंट्स लिखे हैं। ये सारे सादा ज़बान में हैं, इनकी इक्वलेंट साइकोलॉजिकल टर्म्स भी हैं। मज़ीद भी इसमें मैं कुछ इजाफे कर सकता था 4-5 जो है वो पॉइंट्स की, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ये 12 रखे हैं। तो इसमें से अगर आप इसको ऊपर सारे इन पॉइंट्स को पढ़ें तो आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये क्या मतलब है इनका। तो कुछ जो हैं वो हमारी बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, ख्वाहिशात हैं, मजबूरियां हैं, हमारे जज्बात हैं। फिर थोड़ा सी ऊपर लेवल पे चले जाएं, दिमागी लेवल जो है वो जिसको हम मिडिल लेवल या अपर लेवल दिमाग कहते हैं, उसमें एहसासात आ जाते हैं। फिर बिलीफ सिस्टम आ जाता है। और जो हमारा वो वाला दिमाग है कि जो दिमाग जो दीगर जो जानवर हैं उनमें नहीं पाया जाता है, जिसको हम कॉर्टिकल लेवल ऑफ ब्रेन कहते हैं। और जो चीज़ें हमारे नफ्सियात की और हमारे किरदार की और हमारे सोच की दिमाग का वो वाला हिस्सा कंट्रोल करता है, उसमें हमारे जो है वो सोशल बीइंग करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, हमारी एथिकल वैल्यूज़ आ जाती हैं, हमारी सोच, अक्ल, इल्म, स्ट्रगल्स, शऊर, अंडरस्टैंडिंग, हमारी रीजनिंग की एबिलिटी, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें आ जाती हैं। और अमल ऑफ कोर्स जो है वो हमारा बिहेवियर है, और वो वो जो है वो हमारे लोअर लेवल के साथ भी कनेक्टेड है। अमल जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और हमारे हायर लेवल्स के साथ भी वो कनेक्टेड है। अब अगर इन सारी चीज़ों को हम समझना चाहें कि इंसानियत के कौन से लेवल बन सकते हैं, तो एक तो बुनियादी लेवल है कि जहाँ पे इंसान जो है वो जानवर जैसा है, और उसमें वो नफ्सी तस्कीन और बका का एलिमेंट है। और नफ्सी यहाँ पे जो है वो जिस्मानी और नफ्सियाती दोनों है। और इंशाल्लाह जिस वक्त मेरा जो कुरान पाक के ऊपर जो साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का मॉडल के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह 1-1.5 साल में आपके साथ शेयर करना शुरू करूँगा, तो मज़ीद वज़ाहत करूँगा कि नफ्स क्या चीज़ है। बहरहाल नफ्सी जो बका और तस्कीन है उसमें हमारी ज़रूरतें आ जाती हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी सेक्सुअल नीड्स हैं, हमारी इमोशनल नीड्स हैं। और उनको जिस वक्त हम हमारी पूरी करने की वो जो पूरी स्ट्रगल हम करते हैं और एफर्ट करते हैं, और तो वो बेसिकली हमारा वो बेसिक लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग है। उससे ऊपर का जो लेवल है उसमें हमारा नफ्सी शऊर और इर्तिका का अमल होता है। और नफ्सी फिर वही नफ्सी यानी जिस्मानी, हमारी अकली, हमारी दिमागी, नफ्सियाती, ये सारे एलिमेंट नफ्स में आ रहे हैं। तो उसमें शऊर के लिए हम इल्म हासिल करते हैं, हमारी जो है एनालिटिकल स्किल्स हैं वो डेवलप करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। हम जो है वो जो उलमा या जो तजर्बाकार लोग हैं उनकी महफिलों में या उनकी बातचीत से मुस्तफ़ीद होते हैं, ताकि हम अपना शऊर बेहतर कर सकें। और उस तरह हमारा साथ साथ एक एवोल्यूशन होती है कि हम जो एक बेसिक ह्यूमन बीइंग जो हमारी सिर्फ रोटी और कपड़ा और जिन्स और हंस खेल छोड़ना और बस वो जो है एक दूसरे को लतीफ़े सुना छोड़ना या कुछ मूवीज़ देख छोड़ना और गाने सुन छोड़ना, उससे हम आगे लेवल के ऊपर एक आते हैं। उससे अगला जो लेवल है वो है कि हमारी जो नफ्सी अमली इस्लाह की कोशिश है। तो बुनियादी तौर पे अगर हम इंसान का तज्जिया करें तो जो बिहेवियर की जो साइकोलॉजी है
اور اس میں بیہیویئر کی جو بھی مین قسمیں ہیں، اس کی سائیکالوجی میں انسان جو ہے وہ حیوان سے 99% مشابہت رکھتا ہے. ہم بھی اسی طریقے سے، ہمارے اندر بھی اسی طریقے سے کچھ عادتیں پڑ جاتی ہیں، بیہیویئر بن جاتے ہیں. زیادہ تر ہمارے بیہیویئر جو ہے وہ پلیئر اور پنشمنٹ اور خوف اور خوشی اور جسمانی ضرورتوں اور جو ہے وہ ان کی تلاش اس کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں. اور جانوروں کے بھی جو ہیں وہ وہی بیہیویئرس ہیں اور وہ انہی چیزوں کے ارد گرد ریوالو کرتے ہیں. ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل اور سوچ اور علم اور جو کیپیسٹیز بھی دی ہیں، تو اس واسطے ہم جب اللہ تعالیٰ کو جب ہم یہ کہتے ہیں جی کہ انسان جو ہے وہ حیوانوں سے بھی برتر ہو سکتا ہے، تو وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم وہ والی صلاحیتیں بیسک جو ہماری جو حیوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ہم بیسیکلی حیوانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. لیکن جس وقت ہمارے پاس نفسی شعور اور نفسی علم، نفسی انڈرسٹینڈنگ اور ہمارا ایک خاص لیول تک آ جاتا ہے اور ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمل کے ذریعے، تو ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ جانوروں سے اعلیٰ لیول کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہم اپنا شعوری ارتقاء کریں گے اور اس پہ ہم عمل کریں گے، اتنا ہی ہم اپنی اصلاح بھی کر رہے ہوں گے. تو جسٹ وضاحت کے لیے مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھئی آپ کو اگر نہیں پتا تھا کہ جیسے جب میں لڑکا تھا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ بھئی ارد گرد گند نہیں پھیلانا چاہیے. ہم بھی لاپرواہ ہوتے تھے، کیلا کھایا ادھر چھلکا پھینک دیا، کوئی ٹافی والی چیز لی بس وہ ٹافی منہ میں ڈالی اور چھلکا ادھر پھینک دیا. لیکن جب بڑے ہوئے، جب علم آیا، جب تھوڑا سا شعور آیا، تو احساس ہوا کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. تو اب اس عمل کو آیا وہ سمجھ کے بعد آیا وہ عمل میں کر رہا ہوں کہ نہیں. یعنی یہ تو پتہ ہے کہ کیلا ادھر ادھر پھینکنا یا چھلکے پھینکنا یا کاغذ پھینکنا صحیح نہیں ہے، آیا میں ان کو اب صحیح جگہ پہ پھینکتا ہوں کہ نہیں. تو وہ ایک عملی اصلاح ہے. تو ہم ذاتی طور پہ اپنی عملی اصلاح اگلا لیول ہے جس پہ ہم کرتے ہیں. اور فائنلی جس وقت ہمارے اندر ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، ایک شعور آ جاتا ہے اور ہم عملاً بھی اپنا جو ہے وہ اصلاح کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ گامزن ہوتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہم جب معاشرتی ایفرٹس شروع کرتے ہیں اور اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ایک اگلا عمل ہے، اگلا ایک لیول ہے کہ اب آپ اپنے آپ سے کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بہتر کر سکیں، ان کے اوپر حاوی ہوئے بغیر، ان کو کنٹرول کیے بغیر، ان کے ساتھ زیادتی کیے بغیر، بلکہ ان کو تعلیم دے کر. تو یہ انسانیت ہے بیسیکلی. اس میں ہمیں جو ہے وہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حیوانی لیول سے جتنا بھی زیادہ اعلیٰ انسانی لیول کی طرف جا سکتے ہیں تو ہم اس کے لیے کوشش کریں. اب آتا ہوں میں بات کرتا ہوں کہ لیڈروں کو کیسے پرکھیں. لیڈر جو ہے وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ہاؤس آفیسر یا میڈیکل آفیسر کے طور پہ شروع کرتا ہے. ان سی جو میڈیکل آفیسر جنہوں نے شروع ہوئے ہیں انہی میں سے کسی نے رجسٹرار بننا ہے، پھر سینئر رجسٹرار بننا ہے، پھر پروفیسر بننا ہے، پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بننا ہے. انہی میں سے شاید جو ہے وہ کل کوئی وزیر بھی بن جائے. اب یہ جو وہ بندہ لیڈر بن رہا ہے اس میں کون سے کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو اس کی لیڈری کو تباہ کن ثابت کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اس میں کون سے کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے جو اس کی لیڈری سے اس کے شعبے کو ترقی دے سکیں. یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے. پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ ہماری جو جنریشن مطلب ہم گھنٹوں کے حساب سے سیاست کو تو ڈسکس کرتے ہیں لیکن ہم شعبوں اور اداروں کو ڈسکس نہیں کرتے. سیاسیات ایک ادارہ ہے، معاشیات ایک ادارہ ہے، ہیلتھ کیئر ایک ادارہ ہے، ایجوکیشن ایک ادارہ ہے، انجینئرنگ ایک ادارہ اور پروفیشن ہے، جو پبلک انفراسٹرکچر ہے ایک ادارہ ہے. یہ ادارے جو ہیں ان کے لیڈر ملکوں کو بہتر کرتے ہیں،
انہی میں اداروں میں سے بندے جو ہیں وہ ترقی کر کے لیڈرشپ کی پوزیشن میں آتے ہیں اور سیاست کی پوزیشن میں بھی آتے ہیں۔ جب تک ہمارے معاشرے کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اور ہم اس کو اپنا ایک فرنٹ پوائنٹ نہیں بنائیں گے، ہمارے پاس اچھے لیڈر نہیں آنے۔ تو مختصراً جو ہے آپ کو میں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا کہ جو اداروں کو، ان شعبوں کو تباہ کر دیں گی، اور 3 ایسے باتیں بتاؤں گا کہ جو لیڈر میں ہونے سے وہ ادارہ ترقی کرے گا۔ تو پہلے آتے ہیں کہ جو کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ادارے کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا ان میں سے ہے مال اور دولت کا لالچ۔ لالچ جو ہے وہ بیسیکلی ایک شیطانی ذریعہ ہے۔ شیطان ہمیں اس ذریعے سے بہکاتا ہے بڑی آسانی سے۔ اس میں ہماری ویلیوز نکل جاتی ہیں، اس میں ہمارا جو ہے وہ سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل اور حلال اور حرام وہ تمیز مٹ جاتی ہے۔ اگر تو ہم ایسے لیڈروں کو اوپر لا رہے ہیں کہ جو ان کو مال اور دولت کا لالچ ہے، وہ اس شعبے کے لیے تباہی کا سبب بنیں گے۔ اگر وہ ہیلتھ کیئر کا کوئی لیڈر ہے، پروفیسر ہے، کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن وہ اس کو مال و دولت کا لالچ ہے، وہ شعبہ نہیں ترقی کرے گا، زیادہ امکان یہی ہے۔ وہ اور بھی کریکٹرسٹکس ہیں، ساروں کا مجموعہ کرنا ہے ہم نے بہرحال۔ اسی طریقے سے سیاست میں ایسے بندے آ رہے ہیں ملک کو چلانے کے لیے کہ جن کو مال و دولت کا لالچ ہے، وہ غبن کریں گے، وہ رشوتیں لیں گے اور ملک تباہ ہوگا۔ دوسرا جو نفی کا ایلیمنٹ ہے بہت سٹرونگ، وہ ہے طاقت اور کنٹرول کی خواہش۔ طاقت اور کنٹرول جو ہے وہ 2 دھاری تلوار ہے جو کہ تباہی پھیلاتی ہے۔ ایک اس طرح کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے سامنے بندے اچھی باتیں، حق کی باتیں، وہ باتیں کہ جو اچھائی کا سبب بن سکتی ہیں، وہ بولتے ہوئے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ نقصان یہ ہے کہ جس کے پاس طاقت اور کنٹرول ہوگا، وہ ان بندوں کو جو اس کی چاپلوسی کریں گے، جو اس کی تعریفی کریں گے، جو اس جیسے مزاج کے ہوں گے، ان کو وہ ترقی کے موقع دے گا۔ تو بیسیکلی وہ ادارہ جو ہے وہ اس برے سائیکل میں پھنس جائے گا۔ تیسرا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے شہرت اور مقام سے رغبت۔ شہرت اور مقام جو ہے وہ بیسیکلی مال اور دولت اور طاقت اور کنٹرول کا سروگیٹ ہے۔ سروگیٹ ہم سائیکالوجی کی ٹرم میں اس کو کہتے ہیں کہ جو متبادل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ کچھ بندے جو ہیں وہ ان کی مال اور دولت کی لالچ جو ہے وہ ایک خاص حد تک ہوتی ہے۔ جس وقت وہ وہاں تک اکمپلش کر لیتے ہیں تو پھر وہ ان کا جو کوشش ہوتی ہے وہ طاقت اور کنٹرول اور شہرت اور مقام کی طرف شفٹ ہو جاتی ہے۔ کچھ بندوں کا وہ مال اور دولت کا جو لالچ ہے وہ ذرا اونچا ہوتا ہے، تو وہ اسی میں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں جو چیزیں آپ کی یہ تباہ کن کریکٹرسٹکس ہیں کسی بھی ادارے کی لیڈرشپ میں، یہ آپس میں سائیکولوجیکلی کنیکٹڈ ہیں۔ یہ انسیکیورٹی سے، نارسسزم سے، سائیکوپیتھی سے، ایکسپلائٹیشن سے، یہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اب آتے ہیں آپ کو 3 وہ باتیں بتاؤں کہ جو جب لیڈرز میں ہوتی ہیں تو وہ ادارہ یا شعبہ جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں۔ پہلا جو ہے کہ ان کی اعلیٰ اقدار ہوں اور ان کا اخلاقیات بھی اعلیٰ ہو، یعنی ان کا ویلیو سسٹم اور ایتھیکل ویلیو سسٹم اعلیٰ ہو۔ انہیں پتہ ہو کہ اگر ہم نے کسی سے تحفہ لیا تو کہاں وہ غلط ہے، انہیں پتہ ہو کہ اگر ہم کسی سے رشوت لیں گے تو وہ غلط ہوگا، اس سے ہماری جو ہم بلائنڈ ہو جائیں گے، ہمارا جو اچھے ڈیسیژن کی کیپیسٹی مفلوج ہو جائے گی۔ انہیں پتہ ہو کہ کسی کے جو سچ ہے اس کے لیے کھڑا ہونا بہت اہم ہے۔ انہیں پتہ ہو کہ میرٹ جو ہے وہ رشوت اور سفارش سے زیادہ اہم ہے۔ انہیں پتہ ہو کہ جس وقت کوئی ان کے لیے فارن ٹرپ ارینج کرتا ہے یا ان کے لیے جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے ہوٹل میں کھانوں کا بندوبست کرتا ہے تو وہ بیسیکلی ان کو خرید رہا ہوتا ہے، اگر اس بندے کو کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے تو
اگر اس بندے کو، اس لیڈر کو ان چیزوں کا احساس ہے تو وہ اس ادارے کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے علمی شعور اور عملی کردار۔ علمی شعور جو ہے وہ بیسیکلی ریڈنڈنٹ ہے، کیونکہ شعور ٹیکنیکلی علم سے ہی آئے گا، عقل سے آئے گا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے خصوصاً 30-40-50 سال میں علم کی نحس مار دی گئی ہے۔ علم کو جو اصل اس کا مفہوم ہے وہ اتنا زیادہ نیرو کر دیا گیا ہے اور اتنا ڈسفگر کر دیا گیا ہے کہ بندوں کو اب سمجھانا پڑتا ہے کہ 4 پوسٹیں پڑھ لینے سے علم نہیں آ جاتا، یا 2-4 بندوں کی ویڈیوز سن لینے سے علم نہیں آتا۔ علم جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ لمبا پروسیس ہے، آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو بہت سارے بندوں کے جو لیکچر ہیں وہ سننے پڑتے ہیں، بہت سارے چیزوں کو آپ کو سامنے رکھ کے اور متضاد چیزوں کو پھر ان کو اینالائز کرنا پڑتا ہے، اس سے علم آتا ہے، اور اس سے پھر آپ کی اینالیٹک ابیلٹیز بھی بڑھتی ہیں اور آپ کا شعور بھی بڑھتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اس لیڈر میں علمی شعور کے ساتھ عملی کردار ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاس صرف تھیوریٹیکل نالج ہے اور وہ خود عملاً زیرو ہے یا تھوڑا سا عمل ان پہ کرتا ہے، تو وہ لیڈر بیسیکلی اس کے علم اور عمل میں تضاد ہے، تو وہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ وہ بری بات ہے۔ تو اگر لیڈر میں علمی شعور بھی ہے اور عملی کردار بھی ہے تو بہت اچھا وہ لیڈر ثابت ہوگا۔ فائنلی، لیڈر کے اندر معاشرتی انصاف اور اصلاح کی سینس اور پیشن ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر وہ ہیلتھ کیئر میں ہے تو اس کو سینس اور اس کی ہونی چاہیے کہ ہر بندے کو پاس بیسک علاج کی سہولت ہونا ضروری ہے۔ یہ بیسک نیڈز کیا انصاف کی شرط ہے۔ اگر وہ ٹیچر کی کسی پروفیشن کو وہ لیڈر ہے تو اس کے اندر یہ سینس ہونا ضروری ہے کہ بنیادی تعلیم جو ہے وہ ہر بندے کا حق ہے اور اس کو اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اس طرح کی اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، سوچ نہیں رکھتا، اس کے لیے وہ پھر ایفرٹس نہیں کرتا، تو بیسیکلی وہ اس ادارے کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا، اس محکمے کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ بات میری یہاں پہ یہ والی ٹاک ختم ہو رہی ہے، اینڈ میں آپ سے سنسیئرلی یہ خواہش کا اظہار کروں گا کہ آپ جو پہلی سلائیڈ میں ڈسکس کیا اس کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور پلیز جب بھی آپ کسی لیڈر کے پیچھے چلیں تو اس لیڈر کو پرکھیں پہلے۔ اگر آپ گندے لیڈرز کے پیچھے چلیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، وہ امپاور ہوں گے، انہوں نے سسٹم کو اور خراب کرنا ہے۔ اچھے لیڈروں کو امپاور کریں، ان کو آگے لانے کی کوشش کریں تاکہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔